अदब के अज्जाए तरकीबी बुनियादी तौर पर दो ही हैं। एक उसका फ़िक्र या उसका मौज़ू है और दूसरा उसका साख्त और उसका उसलूब। नक्कादों ने इन्हीं दोनों हवालों से उस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ ज़मानों से और मुख्तलिफ तहरीकों से ताल्लुक़ रखने वाले नक्कादों की तरजीहात अपनी-अपनी रहीं। किसी ने पहले साख्त और उसलूब को देखा और किसी की तवज्जो पहले मौज़ू और फ़िक्र की तरफ गई। जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब से हमने बात की है कि इस ज़माने का नक्काद पहले मौज़ू की तरफ जा रहा है या पहले उसलूब और साख्त की तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पर उनके अपने हवाले से कि जब वो तनकीद करने लगते हैं, तो पहले उनको क्या चीज़ मुतासिर करती है। क्योंकि उमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब भी हम किसी शय पर नज़र डालते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मुतासिर करती है या अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, वो उसकी साख्त है। तो क्या अदब के नक्काद और फ़िक्शन के नक्काद पर भी यही मामला सादिक आता है या उसमें सूरत हाल दूसरी है? वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं हाज़िर हूँ आज जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब की खिदमत में। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। बात आपसे हो रही है फ़िक्शन के हवाले से, तख्लीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से। तो सवाल जो फ़िलहाल पेश नज़र है वो ये है कि एक तो हम इसको मुजर्रद तौर पर भी पूछ सकते हैं कि कोई भी नक्काद ऐसा करे तो क्या होता है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर आपके अपने तजर्बे के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप तनकीद करने लगते हैं या लिखने लगते हैं किसी फ़िक्शन पर, तो पहला ध्यान आपका उसके फ़िक्री जो दायरा है उसकी तरफ जाता है, या उसकी साख्त पहले आपको मुतासिर करती है या खींचती है? बुनियादी तौर पे तो पहली चीज़ तो फ़नी कदर ही है, और ये बात फैज़ साहब ने भी कही थी। आप उनके ठीक है। मज़मून देख लें, या उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि कोई भी फ़न पारे की जो पहली कदर है, वो उसकी फ़न है, ठीक है। कि वो फ़न के मेयार पे पूरा उतरा है या नहीं उतरा है, उसका प्लॉट है, उसका किरदार है, बयानिया टेक्नीक है, उसकी ज़ुबान है, ये सारी चीज़ें जी, मिल के एक कॉम्बिनेशन बन के उसके बाद बना है या नहीं बना। अब रह गया मौज़ू। ही नहीं मेरा इसमें ख़्याल स्ट्रक्चर भी है। ये जो आपने फ़नी कदर कहा, ये तो ज़ाहिर है हाँ, आपने है ही, हुँ। लेकिन ये जो उसकी बनावट है जी, जी, ओवरऑल जी, है ना? ओवरऑल जो हाँ, बनता जो है उसका वो स्ट्रक्चर है। सारा पूरा जो है फ़न वो बना फ़नपारा बना भी है जी, या नहीं जी। बना। ये बुनियादी चीज़ है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद रहेगी बात कि उसने कहा क्या है, उसका मौज़ू क्या है, ये बात बाद में आती है। और बल्कि कई दफ़ा तो ये एक तख्लीकार के लिए लिखते हुए मेरा ख़्याल इतनी अहमियत की रहती नहीं है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मौज़ूआत तो बड़े गिने-चुने होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में अगर बड़े-बड़े आप उनके उन्वानात कायम करें, ऐसे तो वो उन्वानात जो है वो शायद आपके हाथों की उँगलियों पे ख़त्म ऐसे हो ही है वो, जाएँगे। 8-10 से ज़्यादा क्या होगा? लेकिन उनकी जो तरफ़ें होती हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, वो ऐसी हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि लामहदूद हैं, जी, और वो चली जाती हैं और ऐसे वो बयान करने वाले बयान करते राइट। चले जाते हैं। ऐसे ही लाखों तो लोग इसका जो हैं मतलब वो ये है लिखते कि हैं। वो जो लेयर्स हैं उनको बयान करने का जिसमें करीना होगा और फ़नी सतह पे करीना होगा, तो वो तो हमारे लिए काबिल कबूल होगा, मैं उसे तवज्जो से देखूँगा। लेकिन अगर वो इस पैकेज के अंदर आके वो उसे यूँ बयान मसलन मैंने ये देखा है, हमने नए लिखने वाले जो हैं, उनमें सबसे बड़ी खराबी जो मुझे इस वक़्त महसूस होती है, वो ये है कि वो पहले मौज़ू तय करते हैं। मौज़ू तय करते हैं जी कि मैंने इस दफ़ा ट्रांसजेंडर पे अफ़साना लिखना है। जी, उन्होंने तय कर लिया जी मैंने आज जो है कोई लड़की या उसके साथ ज़्यादती हो गई, तो मैंने उस पे अफ़साना बर्निंग लिखना है। इश्यूज़ जो हैं। जो बर्निंग इश्यू हाँ, हैं हाँ, बाज़ार हाँ, से वो ऐसे उठाते ही, हैं और उस पे वो अफ़साना लिखते हैं। ऐसे ही, हालाँकि ऐसा नहीं है। ऐसे फ़िक्शन निगार एक सूरत-ए-हाल के अंदर अपने किरदार को फेंक देता है ही। और उसके बाद उसके पीछे चलना शुरू कर देता है और वो उसे लिखता चला जाता है। तो जब तक आप उस सूरत-ए-हाल के अंदर उस सूरत-ए-हाल को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, उसको आप सोचते नहीं हैं, उसको आप समझते नहीं हैं और उसे आप कागज़ पे उतारने की सलाहियत नहीं रखते, जिसके अंदर आपने किरदार को ले जाना है, उस कैफ़ियत में पहुँचाना है, उस अज़ियत में पहुँचाना है या खुशी के उस लम्हे में पहुँचाना है, तो आप फ़न को बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करने की आपके अंदर सलाहियत नहीं है, एक। दूसरा ये है कि मौज़ूआत पे बिल अमूम मज़ामीन लिखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात की।
ان پہ فکشن نہیں لکھا جاتا. بہت اچھا. یہ تخلیق، یہ نقاد کا کام ہے کہ وہ افسانے کے اندر سے موضوعات تلاش کرے. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ دو بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 بھی ہو سکتے ہیں. بہت اچھا. وہ خود بخود اس میں سے دیکھتا رہے گا کہ یہاں یہ موضوع ہے، یہاں یہ افسانہ نگار نے بات کرنے کی کوشش کی، اس فن پارے میں یہ بات کہی گئی. موضوعات پہ جو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک ناقد کے طور پر، ناقد اگرچہ میں تخلیق کار سے میں دوسری آپ کہہ لیں میری ترجیح اول تو میرے تخلیق ہے اور میں اسی کے ساتھ جوڑا ہوں. یہ تو میں تخلیقی عمل کو سمجھنے کے لیے تنقید کرتا ہوں کہ یہ آخر اس کے دید بھنور کیا ہیں، اس کے اندر جو رمزیں ہیں وہ کیا ہیں. بالعموم ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یوں ہی لکھ دینا جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے آپ کہہ لیں تہیں اور پرتیں موجود ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے. ایسے. تو اور وہ اسی وقت آپ پہ آشکارا ہوتے ہیں جب آپ قاری یا نقاد کی حیثیت سے ہاں، اس کے میکینزم کو سمجھنے کی کوشش میں، تو وہ آپ کو تخلیق میں مدد دیتا جی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے. یہی سبب ہے کہ میں یہ جو متن کہتے ہیں نا ہمارے تخلیقی فن پارے کو، میں اسے متن نہیں کہتا ہوں. متن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی. کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے یہ ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ کریشن ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق ہے. جب آپ اسے کہتے ہیں کہ میں متن کریٹ کر رہا ہوں تو وہ اور چیز ہے، لیکن جب آپ اسے اپنی ایک کریٹو پروسیس سے گزار رہے ہوتے ہیں، ایک تخلیقی عمل سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جون بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ فن پارہ جو ہے وہ اپنے اندر جو سطح رکھتا ہے، میری نظر پہلے اس پہ پڑتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ فن پارہ بنا بھی ہے یا نہیں بنا. پھر اس کے بعد میرا دھیان جو ہے اس کے کسی اور پہلو کی طرف جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. متن تو میرے خیال ہے وہ جو اب وہ تصویروں کو بھی متن کہتے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے اس وہ ایک جنرل کا سسٹم. تناظر اور ہے کہ آپ جس پر آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سبھی متن ہے. آدمی بھی متن ہے اور معاشرہ بھی متن ہے. اور سب وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی ہمیں تفہیم ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے ظاہر ہے ایک حوالے سے اس کو اگر ہم ادھر سے آ کے دیکھیں تو. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شے ہے پہلے اس کی ساخت ہی آپ کو متاثر کرے گی، یا اس کا ڈھانچہ یا اس کی شکل یا جو کچھ بھی شباہت، یا مطلب افسانہ فکشن ان کی بھی کوئی شباہت وغیرہ تو ہوتی ہوگی. جی بالکل. دیکھیں، ایک تو بات یہ طے ہے کہ شباہت سے مراد، ساخت سے مراد صرف فارمیٹ نہیں ہے. حیات بھی نہیں ہے، فارمیٹ بھی نہیں ہے، ہاں ہاں، ظاہر وہ تو نہیں ہے. اس کو آپ اچھا. دوسرا یہ ہے کہ ہر کہانی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی طریقے سے اسیس کریں. ٹھیک ہے. ہر ایک کو آپ کو اس کے کمپوننٹ دیکھنے پڑیں گے. بہت عام بات کیا. اور جب تک آپ اسے دیکھیں گے نہیں، سب سے بڑی خرابی کیا ہوئی ہے ہمارے اس پچھلے پور سے، مثلا جو ہمارے ساختیاتی ادیب ہیں وہ صرف ساخت کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ موضوع کس سطح پہ جا کے ساخت کے اندر ضم ہوا ہے اور پھر فن پارہ بنا ہے. اب جو ہمارے لسانی حوالوں سے دیکھنے والے، اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ صرف اس کے دیکھتے ہیں کہ زبان اس کے پیچھے کیسے بنی ہے، کس سماجی رد عمل کا نتیجہ ہے، سماجی عمل کا نتیجہ ہے، اس سے بن کے یہ زبان بن گئی. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زبان کو استعمال کس سطح پہ کیا گیا ہے، جا کے ایسے فن پارہ بنا ہے. ہمارے ہاں جو تنقید آئی، مارکسی تنقید آئی یا ترقی پسند تنقید آئی، یا آپ کہہ لیں یہ جو موضوعات کو دیکھنے والے لوگ، جی تو ان کے لیے اہمیت موضوع رہ گئے. ایسے ہی. تو انہوں نے دیکھا جناب، یہ دیکھیں یہ جو آپ کہہ لیں موسم ہیں اور یہ جو درخت ہیں اور یہ پودے ہیں، یہ پتے ہیں، یہ کتنے آئے ہیں اس کے اندر، کہاں کہاں آئے ہیں. تو یہ جو ماحولیاتی تنقید ہو گئی. حالانکہ وہیں سے آئے ہوئے جو فارملزم والے تھے وہ تو کہتے تھے کہ جو ڈھانچہ ہے معنی بھی اسی میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے بنیادی طور پہ جب تک ان دونوں کو کس سطح پہ جا کے آپس میں ملے ہیں، باہم ہوں گے، اور وہ جا کے کس سطح پہ تخلیق بنے، وہ جب تک آپ کی نظر میں نہیں رہے گا تب تک بات بنے گی نہیں تنقید کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اس کی ساخت کو بھی اور اس کے موضوع کے سطح پہ جا کے اس کے اندر داخل ہوا ہے. اور ایسا داخل ہوا ہے کہ وہ آپ اوپر تیرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خرابی یہ ہے کہ کئی دفعہ موضوع جو ہے وہ آپ تیرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں پہلے ساخت کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ موضوع تیر تو نہیں رہا. ہاں، وہ جس کو سطحی کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ سطح کے اوپر ہے اور وہ آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہے. جی بالکل. یعنی اس کا فارمیٹ الگ پڑا ہوا ہے اور جو موضوع ہے وہ اس کے اوپر الگ سے ٹاپنگ کی طرح رکھا ہوا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کسی نے ایک تجربہ کیا، کسی ساخت میں تکنیک کا تجربہ کر دیا،
تو پیچھے لائن لگ جاتی ہے، یار ہاں میں جی بھی اسی تکنیک میں جی جی لکھتا ہوں، ہاں میں بھی اسی میں لکھ رہا ہوں، میں بھی اس میں لکھ رہا ہوں. بھائی اس کی تو مجبوری تھی، ہاں ہو سکتا اس ہے کا موضوع ایسا ہو. اس کا موضوع ایسا تھا کہ ہاں اسی طرح ہی بیان ہو سکتا تھا. ایسے ہی. آپ اس کے بعد لائن لگا دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے نہیں کہ اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایسا ہی ہوا تھا علامت نگاروں کے ہاں. جی انہوں نے وہ جسے منشا یاد نے کہا تھا کہ جو پتنگیں جو تھے رنگ برنگی جو ہیں یہ اس کی علامتوں کی، یہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں موسم آ جاتا ہے نا پتنگ بازی ہاں والا، ایسے ہی. تو اس میں یہ آسمان کے اوپر وہ ہر ہاں قسم کی ہاں پتنگ آپ کو پتنگیں نظر ہاں آتی ہے، تو ہر قسم کی علامتیں اوپر آسمان پہ نظر آنے لگی تھی 70 کی دہائی جی میں. جی ایسے. لیکن جس آدمی نے اسی علامت کو بڑے قرینے سے استعمال کیا تو وہ فن پارہ بنا. ایسے. ہم؟ تو ہر آدمی اگر اس میں بوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہر آدمی اس میں سورج کو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دے گا، تو اس سے کوئی علامت بنے گی نہیں. علامت تو یہ ہے کہ وہ فن پارہ مجموعی طور پہ جی اس کے معنی کیا دیتا ہے، ٹکڑوں میں نہیں، پیوندوں میں نہیں، پارچوں میں نہیں، ٹھیک ہے. اس کی ٹوٹیلٹی میں. نئی تنقید کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ ان اس کو تکمیلیت میں پورے فن پارے کی تعین قدر سے آ رہی ہے، کر نہیں سکتی ہے. وہ کہتی ہے ہمارا منصب بھی نہیں ہے، جبکہ جب تک پہلا چیز یہ ہے کہ اسے دیکھنا ہے کہ یہ فن پارہ بنے اور کس درجے کا بنے، لیکن بعد میں تو کہتے ہیں کہ کرتی ہے. اور نہیں کرتی. یہ ان کی تحریریں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. چلیں بعد میں انہوں نے کچھ اس میں گنجائش اللہ پیدا کی کرے کہ انہوں نے گنجائش پیدا کی وہ ہے. شرف با اسلام ہو جائے. چلے اپنی ترجیح ہے. ابھی آپ نے علامت کی بات کی کہ لیکن ہم نے یہ دیکھا جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا اور منشا صاحب بھی کہتے تھے اور بھی بہت سارے لوگوں نے، یعنی اس زمانے میں ایک دفعہ کہاں علامت آئی اور پھر ہم بہت خوش ہوئے کہ سارا کچھ کہانی پن کی طرف واپس آ گیا ہے، اور یہ نا اس طرح کی باتیں جب نئے نئے ہم حلقے میں آنے لگے تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اس سے پہلے مطلب انور سجاد نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، اس کو ہم نے پیچھے دھکا مار مار کے واپس کر دی کہ یہ کوئی اچھی شے نہیں ہے. منٹو نے ایک آدھ پھندنے شندنے لکھنے کی کوشش کی. اسلوب کا تجربہ جب ہمارے ہاں ہوا ہے، وہ لسانی تشکیلات والے کریں، ظفر اقبال کرے یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے، ہم اسے فوراً مار مار کے واپس بھیج دیتے ہیں اور اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم واپس لے آئے ہیں سارا چیز کو. تو کیا ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اردو والوں کا رویہ، غالب کو بھی ایسے ہی کیا کہ اسلوب کش قسم کا ایک رویہ ہے؟ یہ پہلے بھی میں نے سوال کیا ایک دو دوستوں سے، آپ کا اس پہ کیا ہے کہ ہمارا رویہ کچھ اسلوب کش قسم کا نہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ اسلوب ہے کیا اسلوب ایسی چیز ہے جو یوں ہی گھڑ کے ایک لمحے میں بنا لی جاتی نہیں، ہے؟ موضوع میں آپ تجربہ کرتے ہیں، تجربہ تو آپ کرتے ہیں. دیکھیں لیکن اسلوب کے تجربے کو اسلوب کے اندر ظاہر ہے ایک کوئی مجبوری ہوگی تو آپ تجربہ کرتے ہیں نا، اور وہ مجبوری یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص صورتحال آ گئی ہے جسے بیان کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا فارمیٹ نہیں، آپ کو چاہیے. دوسری مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اسلوب میں آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں اور زبان کا یعنی ایک وقت میں آپ میں اس کی طرف آتا ہوں جس کی زبان مثلا جیسے یہ کہتے مثلا تھے. میں اس پہ گزارش کروں نا کہ ابھی تک ہمارے ہاں یعنی یہ ہے کہ پریم چند جیسا افسانہ لکھا جانا چاہیے، یا اس سے ہم نے اگلے سٹیپ پہ آ کے کہ منٹو جیسا لکھے تو بہت بڑی بات ہے. منٹو نے تو وہ لکھا تھا 50 کی دہائی میں، اگر آپ مطلب ہے کہ 70 سال بعد بھی اسی طرح کا لکھنے کو اعلیٰ سمجھیں گے تو اگلے سٹیپ پہ آپ کس وقت جائیں گے؟ کوئی جو بات میں اسی طرف آ رہا تھا. میں جب اسلوب کی بات کرتا ہوں نا تو اسلوب اس لیے بنتا ہے یا نیا اسلوب کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، آپ کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. ایک موضوع کی مجبوری ہوگی، ایک سبجیکٹ ہے جو اس میں نہیں آ سکتا، یعنی جو آپ کا تجربہ ہے، تخلیقی تجربہ ہے جسے آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ گرفت میں نہیں آ رہا، وہ آپ اسے ایک خاص پیٹرن میں ڈالیں گے. یا ایسی صورتحال ہے جسے آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ لکھنے کے بعد اس کا رد عمل جو ہے وہ بہت شدید ہو سکتا ہے سماج کی طرف سے، تو آپ کو ایک فارمیٹ سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس طرح بیان کریں گے. تیسرا ایک اور بھی ہے کہ زبان کا بھی ہے. بھائی زبان وقت کے ساتھ ساتھ زبان بدلتی چلی گئی ہے. زبان میں آپ ایک بوسیدگی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا، اس جملے کی ساخت بنانے میں، اس کو بیان کرنے میں، واقعہ کو بیان کرنے میں ایک بالکل آپ چیزیں، تو ظاہر ہے اسے آپ جھاڑنے کے لیے آپ کہتے نہیں اس کا ایک نیا پن بھی، اس میں تازگی آنی چاہیے. تو تازگی جو آج کے زمانے کی تازگی آپ لانے کے لیے آپ اسلوب میں کچھ تبدیلیاں کریں. ایسے ہی کیا گیا غزل کے اندر جو تجربات ہوئی ہے، نظم کے اندر جو تجربات ہوئی، ان کے پیچھے یہی چیزیں موجود تھیں. یا تو آپ کی اس ساخت کی مجبوری تھی کہ آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ چیزیں نہیں آ رہی تھیں، یا آپ زبان کو جھاڑ کے بہتر کرنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ چیزیں فیشن ہو جاتی ہیں، خرابی تب ہوتی ہے. یعنی ان کو غالب کو
آج بھی مانا جاتا ہے، لیکن غالب کے ساتھ ساتھ جو لوگ کر رہے تھے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ پٹ گئے۔ اسی طرح ہی جو نہیں، غالب اچھا خاصا جو ہے وہ تجریز لکھنے کی طرف جا رہا تھا، ہاں نہیں، تجرید کی طرف لکھا بھی، اور لکھا بھی جتنا انہوں اور نے لکھنا بہت اچھا چاہیے تھا تھا۔ اتنا لکھا۔ دیکھیں اگر اس سے زیادہ وہ لکھتے، یہ بھی خرابی ہے نا کہ آپ اوور ڈوز کر دیتے ہیں نا کچھ چیزوں کو، کہ یعنی آپ کو قبول کیا گیا، یہ ترقی پسند، یہ ہمارے جو علامت نگار ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا تھا نا، کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یار علامت ایک حد تک ہی استعمال کی جا سکتی ہے، ایسی علامت جو جا کے کہیں نہ کہیں کسی سطح پہ بامانی بھی ہو جائے، تب ہی آپ وہ قابل قبول سماج میں ہوگی۔ لیکن وہ رشید امجد اور یہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہیں، چونکہ پڑھنے والے نہیں تھے تو ہماری کہانی واپس آ گئی۔ یہ رشید امجد کے الفاظ ہیں، انہوں نے ایک مضمون میں بھی جی لکھا ہے جی کہ کہانی واپس آ گئی، لیکن کہانی ویسی واپس نہیں آئی تھی، ہاں، کچھ لے کے آئی، کچھ لے کے آئی لے تھی۔ کے آئی، اس نے اس تجربے سے بھی سیکھا تھا جو انہوں نے کیا تھا کیا علامت نگاروں ایسے نے، ہی اور اس سے پہلے والا تجربہ یہ تھا کہ کہانی کو مربوط بھی ہونا چاہیے کسی نہ کسی ایک سطح جی۔ پہ، اور اس کے اندر داخلی سطح پہ کوئی جا کے علامت کی کوئی نہ کوئی لہر جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، یعنی دانش کی سطح پہ، فکشن کی اپنی دانش کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، صرف واقعہ کافی نہیں ہے، فکشن کی اپنی دانش بھی کسی نہ کسی سطح پہ جا کے کام کرے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بینٹھی کی طرح۔ بینٹھی یہ ہے کہ ایک چراغ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف سے اسے جلایا جا سکتا ہے، آپ ادھر سے بھی روشن کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی روشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فکشن پا رہا ہے اس کو سیکھا 60 والوں سے ہم لوگوں نے کہ اسے دونوں طرف سے کیسے روشن کیا جا سکتا ہے، تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس میں جو یہ سارے لوگ آئے تھے جو فیشن کے طور پہ لکھ رہے تھے، وہ آپ دیکھ لیں وہ پٹ گئے، وہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ وہ تو بڑا سخت جملہ کہا تھا رشید امجد نے کہ ان کے پاس بچا ہی کیا ہے، وہ 5-7 کہانیاں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے جیسے مثال دی رشید اس کے انور سجاد کی کہ اس کے پاس گائے بچی ہے، اور کسی کے پاس انہوں نے کہا کہ جی مکھی بچی ہے، اور کسی کے پاس 2-4 کہانیاں ان کا ذکر کیا، اور خالدہ حسین کا، خالدہ حسین نے تو آپ بڑا نے لمبا چوڑا مجھے خط لکھ دیا تھا اس بات پہ جب وہ میرے ہاں، کیونکہ میری تقریب میں انہوں نے یہ گفتگو کی تھی اور وہ چھپی جب، تو خالدہ حسین نے وہ پورا کوئی 4 صفحے کا خط مجھے کھلا لکھا اس میں، انہوں نے کہا جی اگر وہ جن لوگوں کی یہ مذمت کر رہی ہیں تو کیا انہوں نے آپ کی کہانی نہیں پڑھی؟ آپ کی کہانی تو اس میں بھی تو یہ عناصر موجود ہے جن کی وہ مذمت کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں نا، میں بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ایک چیز اس وجہ سے بچتی ہے یا 2 چیزیں اس وجہ سے ان کے پاس بچتی ہیں کہ انہیں لکھنے ہی نہیں دیا۔ جب جیسے ہی انہوں نے لکھا کچھ اور وہ دور تھا بہت، تو بجائے اس کے کہ اس کو ایک تجربے کے طور پہ اپریشیٹ کیا جاتا کہ ٹھیک ہے ایک آدمی اگر اس طرف چلا گیا ہے، مطلب اتنے زیادہ جو افسانہ نگار تھے تو ایک آدمی اگر ادھر چلا جاتا تو کیا حرج تھا، میں دیکھیں اس کو واپس کھینچ لیتے ہیں۔ انور سجاد کو، رشید امجد کو، احمد ہمیش کو، یہ جو لوگ تھے ان کو مانا گیا ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، دیکھیں اور نا، چھوٹی سی کتاب کے انگارے، ان کی علامت کو بھی مانا گیا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانا گیا۔ ایسا ہی آپ دیکھ لیں سرحد پار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو فیشن میں لکھ رہے تھے وہ رد ہو گئے، یہی ہوتا ہے، وقت خود چھانٹی نہیں، کرتا رہتا آپ ہے۔ تو کسی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی اگر آپ مقلد ہیں تو آپ چھانٹے جائیں گے، ظاہر ہاں ہے۔ چھانٹے جائیں گے، یہ ایسے ہی ہے۔ تو مطلب تاریخ کا یہ فیصلہ خود ہی ہو بالکل آپ نے جاتا ہے نا، درست فرمایا۔ وہ تو آپ چھانٹے جائیں گے۔ لیکن ہم ایسے تخلیقی آدمی جو روش عام سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے، ہم کسی نہ کسی طرح پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں اسے واپس، کدھر آؤ نہیں، یار۔ میں تو تخلیقار کو سمجھتا ہوں کہ اسے روش عام سے ہٹ کے چلنا چاہیے، یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ ہٹ کے چلے۔ آپ چلے ہیں کہیں پر؟ میں چلتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک افسانہ جیسے لکھ لوں وہ دوسرا نہ لکھوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دہراؤں نہیں، یا جو پہلے لکھ چکے ہیں ان سے میں، جنہیں میں بہت پسند بھی کرتا ہوں، میں ان سے سب سے پہلے بچ کے نکلنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ ابھی حال ہی میں ایک ہندوستانی پرچے میں میرا افسانہ تو سید اشرف نے اس پہ لکھا کہ یہ جو کہانی ایک ہی وقت میں 2 کہانیاں آپ کے چل رہی ہیں، یہ تجربہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ میں نے اپنے کسی افسانے کو انہوں نے یاد کیا کہ اس میں میں نے ایک دفعہ یاد کیا تھا، اور فلاں نے یہ کیا تھا، تو اس پہ انہوں نے بات کی باقاعدہ، خط پہ اس پہ چھپا ہوا ہے پرچے میں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جس وقت لکھ رہا ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس بات کو کیسے کر سکتا ہوں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے پہلے کس طرح بیان کی ہے۔ آپ کو پہلے الگ تھلگ ہونا پڑے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کاغذ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو غیر مقلد ہونا چاہیے، بہت اچھا۔ اور غیر مقلد ہو کے آپ جب لکھیں گے اور اپنے وجود کے ساتھ آپ کو بالکل خالص ہونا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ لائل نہیں ہیں، اپنے تخلیقی عمل کے ساتھ لائل نہیں ہیں، تو پھر بات آگے بڑھنے گی نہیں۔ اور جب ایسا کریں گے تو ظاہر تجربہ بھی ہوگا، یہ بنیادی شرط ہے
ایک تخلیق کار کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت گزرنے میں ہر لمحہ ہمارا ماضی ہو رہا ہے، اور میں آج کے لمحے میں لکھ رہا ہوں تو میں ماضی کی طرح اپنا بیانیہ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری عمر میں فرق پڑ رہا ہے، میرے لہجے میں فرق پڑ رہا ہے، میرے بولنے میں فرق پڑ رہا ہے، میں چلتا ہوں اس میں لڑکھڑاہٹ ہوئی آنے شروع ہوگی، تو کیا میرے قلم کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس تجربے کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو مجھے اپنے یہ خرابی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے لکھنے والوں کے ہاں بھی ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے مختلف تجربوں سے گزرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو وہ لکھ پاتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ مثلاً میں اب فوری مثال آ رہی، بہت اچھے ہمارے ناول نگار ہیں عبداللہ حسین، انہوں نے زندگی ملک سے باہر گزاری، ایک اور طرح کی زندگی گزاری، لیکن آپ کو کہیں ان کی تخلیق میں وہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ سب کچھ یہیں کا ہے، وہ لیو کر رہے ہیں ایک خاص زمانے میں۔ تو میں یہ اسے برا نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک خاص زمانے کو بھی لکھ لے، یہ ترجیح ہے اس کی، اپنی خاص زمانے کو بھی لکھ لے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بہرحال تخلیق کار کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عہد کے ساتھ توقع ہوتی ہے، اپنے عہد کی حیثیت کو بھی کنٹرول اس میں قابو میں کرے، قلم میں لے کے آئے، اور اپنے آپ کو اس سے ساتھ کرتا رہے۔ زندگی کے دو تجربے بھی اسے حاصل رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنی دستخط اس پہ کرتا جائے کہ ہاں یہ میں نے میرے ساتھ بیتی ہے، یا میں نے گزری ہے، یا میں نے دیکھا ہے، تو ان چیزوں کو بھی ظاہر ہے اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ تجربے کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی تجربہ نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ یعنی واپس پلٹتے ہیں اسی سوال کی طرف جہاں سے شروع کیا تھا، بہت قیمتی باتیں جو ہیں، ظاہر ہے آپ چونکہ خود تخلیق کار ہیں تو وہ ظاہر ہے اس میں وہ ریفرنس بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، اور ظاہر ہے عام طور پر یہ لوگ اکثر یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو فارمیٹ ہے وہ موضوع کا تقاضا ہوتا ہے، کہ موضوع کہتا ہے کہ مجھے اس میں لکھو، یا اس کے لیے اس کو نیا فارمیٹ تراشنا پڑتا ہے تو تب وہ کرے۔ تو کیا یہ مجبوری ہی ہونی چاہیے، یا صرف اس وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، مثال کہ وہ صرف فارمیٹ ہی آپ نیا کرنا چاہتے ہوں؟ مثال اس کی یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً موضوع بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا اس موضوع پہ میں نے کبھی نہیں لکھا، اس پہ لکھ کے دیکھتے ہیں، تو کیا اسی طرح فارمیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسا اسٹرکچر میں جا کے لکھنے کی کوشش کریں جس میں اس سے پہلے آپ نے نہیں لکھا، بے شک وہ موضوع نہ بھی ہو آپ کے پاس؟ ابھی آپ نے جیسے فرمایا نا کہ یعنی موضوع پہلی بات نہیں ہے، پہلی جو چیز ہے وہ تو اس کا ڈھانچہ ہے، یہ اسٹرکچر ہے۔ ممکن آپ بنانے کی کوشش کریں، وہ نہ بنے اس طرح کا، یا موضوع اتنا بڑا آپ کے ہاتھ نہ آئے جتنا بڑا اس اسٹرکچر کے لیے درکار تھا، تو پھر بھی اسٹرکچر کا تجربہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو آپ نے بات میرا ریفرنس دے کے کہی ہے کہ لیکن اس کا معنی بدل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ خود کریٹو پروسیس جو ہے سجیسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس موضوع ٹھیک ہے، اس فارمیٹ میں لکھ، نہیں یہ تو رو ہے نا، ایک بالکل صحیح، یہ تو اور دوسرا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ فلاں شخص نے اس فارمیٹ میں لکھا ہے تو میں بھی اس میں لکھتا ہوں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ جی یا یہ ہے کہ میں ایک نیا اچھا، فارمیٹ بنا، چونکانے کے لیے کہ میں ایک نیا فارمیٹ میں صرف بناتا چونکانے ہوں۔ کے لیے کیوں، ہاں تجربے کے لیے کیوں نہیں؟ دو چیزیں، تجربہ بھی کئی دفعہ یہ ہوتا کہ ہے دیکھیں نا، مطلب ایک جیسی چیزیں آپ بنا رہے ہیں، پہلے بھی لوگ بنا رہے ہیں، نہیں، اس میں کوئی شک آپ نہیں۔ ایک کام میں ہیں تو آپ کیوں نہ سوچیں کہ اچھا چلیں کچھ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ظاہر ہے، اور وہ چونکانے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ نہ بنے، ممکن ہے وہ بن جائے، اگر بن جائے تو دکھاتے ہیں آپ کے میں نے بنایا۔ ہاں اگر بن جائے، اور یہ ہوتا ہے تجربہ کرنے میں، اس میں اس کا قائل ہوں، میں تجربہ کرنا جو ہے اسے بہتر سمجھتا ہوں تجربہ نہ کرنے سے، ایک بات تو یہ ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن آپ کے پیچھے ایک زندگی کا تجربہ ہوتا ہے لکھنے کا، وہ جب آتا ہے تو پھر آپ کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک تجربہ کرنے کا، آپ اس کی بنیاد پہ ایک بنیاد بنائی ہوئی ہے نا، تو آپ ایک دیوار کھڑی کرنی ہے اور اس کے نیچے آپ کی ڈیپتھ ہوگی، بالکل اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد میں بنیاد ہوگی آپ نے، نا، ہاں تو آپ کے پاس جب آ جائے تو پھر آپ تجربہ کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے، اور آپ کرتے بھی ہیں، اور اس میں سے کچھ چیز نکال بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ تجربہ بڑی چیز ہے، وہ آپ کے وہ اندر ناکام بھی رہ جائے، پیدا ہوتی ہے، ناکام بھی رہ جائے نہیں تو کچھ نہ کچھ دے وہ دیتا ہے۔ پھر ناکام ہی کیا، اس کی پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو رہا ہوں یا کامیاب ہو رہا ہوں، اور اسے وہ تب مکمل کرتا ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اس سطح پہ جب جا کے تجربہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال لیں گے، اس لیے کہ آپ کے پیچھے ایک پورا تجربہ آپ کے موجود ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس کی کون سی طرفیں ہیں جن سے اسے دیکھا جائے گا، تو میں اس سے راستہ نکلتا ہے، یعنی میں اس کا قائل ہوں، لیکن بالعموم جب ہم بات کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے تخلیقی عمل کے ساتھ
اس کے تقاضوں کے ساتھ وابستہ ہو کے آپ فارمیٹ کو بنائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یعنی جتنی باتیں اس موضوع کے آس پاس ہو سکتی تھیں وہ ہم نے کیں، اور بہت سی جو ایسی باتیں جو ذاتی تجربے پر مبنی ہیں جناب حمید شاہ صاحب کے، وہ انہوں نے کیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ معاملہ صرف یعنی تنقیدی کتابی نہیں ہے، بلکہ تجربے سے گزرا ہوا شخص جو ہے اس کے پاس جو بات ہے، اس کے پاس جو زاویہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔